नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम है, फ़ज़ल है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की निस्बत अता फ़रमाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन बहुत कीमती है, बहुत ख़ूबसूरत है। और ये दीन इंसान को तर्ज़ ज़िंदगी सिखाता है, ये दीन इंसान को इंसान बनाता है। इंसान जितना अल्लाह के दीन पर चलता है उतना ज़्यादा सुकून में होता है, उसकी रूह भी और उसका जिस्म भी, है ना। और जितना दीन से दूर होता है उसकी रूह भी बेचैन होती है, उसका दिल दिमाग सब बेचैन रहता है। तो आज जिस उन्वान पर हम बात करने वाले हैं, चूँकि मुस्तकिल कई दिनों से हम सुन्नतों को और तर्ज़ ज़िंदगी रहन सहन के ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे हैं, रमज़ान अल मुबारक का मुबारक महीना है। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटियों की हिफाजत और उनकी तरबियत कैसे की जाए। और ये बहुत नाजुक टॉपिक है, क्योंकि इंसान मोहब्बत तो बहुत देता है अपने बच्चों को, लेकिन उनकी तरबियत और हिफाजत जिस तरह से करने का हक़ है वो समझ नहीं पाता। समझ रहे हैं? तो बेटी जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह हदीस है जिसका मफ़हूम अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स की 3 बेटी हो और उसने उसकी तरबियत सही तरीके से किया, समझ रहे हैं, तो अल्लाह उस शख्स को जन्नत अता फ़रमाएंगे। सहाबी ने फरमाया नबी अल्लाह 2 बेटी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो भी, और कहा 1 बेटी, तो कहा तो भी। समझ रहे हैं? तो बेटी जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कह ले, चाहे वो बेटा हो या बेटी, एक तोहफ़ा ही है, लेकिन उसकी तरबियत चूँकि हया बेहयाई का जो मरकज़ है, अगर एक औरत के अंदर बेहयाई होगी तो पूरी नस्लें बेहया होगी। और एक बेहया औरत 70 बदकार 70 बेहया मर्द पर भारी है। समझ रहे? और एक अल्लाह की प्यारी वली 70 वलियों पर भारी। समझ रहे? यानी एक औरत के अंदर अच्छाई का होना और एक औरत के अंदर बुराई का होना, दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। समझ रहे? तो बेटियों की तरबियत ये एक ऐसा नाजुक पॉइंट है या एक ऐसा नाजुक उन्वान है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चूँकि आज हम बेटियों की तरबियत उस अंदाज से नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, कल को बेटियां जाती हैं ससुराल में तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ससुराल में जाने से पहले भी, समझ रहे हैं, अगर हमने बेटियों की वैसी तरबियत नहीं की तो क्या कहते हैं, मिजाज में बहुत ज़्यादा आवारगी कह ले, या फिर बहुत ज़्यादा खुला मिजाज, है ना, जो बेहयाई की तरफ ले जाता है, वो बेटियों के अंदर पैदा होने लगता है। जैसे कि अगर हमारी बच्ची छोटी है ना, हमने उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए, है ना, कि बच्ची तो है, हम क्या कह रहे हैं, बच्ची तो है, 2 साल की है, 1 साल की है, 3 साल की है, छोटी सी स्कर्ट पहना दी, है ना, और छोटा सा क्या कहते हैं टी शर्ट पहना दिया, जिससे उसका पूरा बदन का हिप वगैरह सब ज़ाहिर हो रहा है, तो हमें तो लग रहा है बच्ची है, इसमें क्या होता है। लेकिन उस बच्ची के अंदर उन कपड़ों को पहनने से उसकी रूह के अंदर जो कमज़ोरी होगी ना, जो उसकी रूह के अंदर गंदगी उतरेगी। और दूसरी बात ये कि बच्चियों को वेस्टर्न कल्चर का लिबास पहनाना, इसका गुनाह तो बच्चों को नहीं मिलेगा, ये तो माँ बाप को मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसी चीज़ की आदी हो जाएंगी। फिर जब वो बड़ी होंगी और हम चाहेंगे कि वो पर्दा करें, हम चाहेंगे कि वो इस तरह के कपड़े ना पहने, तो फिर उनका तो मिजाज बन गया है, उनका तो दिल खुल गया है, तो उनको तो वही कपड़े अच्छे लगेंगे। समझ रहे? तो बच्ची जब छोटी है, 1 साल की है, 1.5 साल की, वो बैठने लगी है, चलने लगी है, समझ रहे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को हमको इसी तरीके से परवरिश करना है, लेकिन ख़ास तौर पर बेटियों की, समझ रहे हैं, तो हम उनको अपनी भी गोद में ना बिठाएं। हमारी कोशिश ये हो कि हमारी बच्चियों को हम के बेटे यहाँ बैठो, अपने पास बिठाएं, अपनी नज़रों के सामने बिठाएं, ज़मीन पर बिठाएं, समझ रहे हैं, अपने पास बिठाएं, गोद में ना बिठाएं। इससे होगा क्या, जब बच्चियाँ थोड़ी बड़ी होती है, 3 साल की, 4 साल की, फिर वो गोद में बैठने की ऐसी आदी होती है कि जो भी उनको अपना लगता है, अपनाइयत के एतबार से वो गोद में बैठ जाती है। फिर वो चचा हो, मामू हो, कज़िन मामू हो, कज़िन चचा हो, समझ रहे, अब्बा के दोस्त अंकल कोई आया है तो उनके भी गोद में बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
ہمیں اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ ان کو بالکل کسی کی بھی گود اچھی نہ لگے، وہ کسی بھی غیر مرد ہو یا گھر کا، وہ کسی کے بھی گود میں جا کر نہ بیٹھے. اتنی زیادہ باریکی سے ہم کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے. بچپن سے ہی ان کو باحیا پاکیزہ بنانے کی فکر کرنی ہے. بچپن سے ہی ان کے بالوں کو سمیٹ کر رکھیں، ہے نا. بچپن سے ہی ان کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ وہ بچیاں اس کپڑوں کی عادی ہو جائے. جیسے اسکارف میں رکھا بچپن سے، ہے نا، بچپن سے اس کو شلوار قمیض پہنا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، بچیوں کے اندر وہ حیا، وہ اسلامک کلچر آئے گا. لیکن اگر بچپن سے نہیں پہنایا تو پھر کیا ہوگا، بڑے ہونے کے بعد اب ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ہم پابندی لگاتے ہیں تو بچیاں آگے بڑھ جاتی کہ ہمارے گھر والے ہمیں روکتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم پر پابندی لگاتے ہیں، حالانکہ بچپن سے نہیں سکھایا. سمجھ رہے؟ تو بچپن سے ادب سکھانا بچیوں کو بہت ضروری ہے. بیٹا اپنے دوپٹے کو اچھے سے لو، بیٹا اپنے جسم پر والد سامنے کھڑے ہیں، بھائی سامنے کھڑا ہے، دوپٹے کو کھول کر اچھے سے لو سینے پر. سمجھ رہے؟ یعنی اس طرح سے بچیوں کو بچپن سے تربیت دینا. بچیاں تھوڑی بڑی ہوئی، ان کو دوپٹہ بیٹا اچھے سے لو، اس طرح سے نہیں بیٹھتے، بیٹا اچھے ادب سے بیٹھو. سمجھ رہے؟ تو بچپن سے ان کو گھر میں تعلیم تربیت کرنا، ان کو دعائیں سکھلانا. بیٹا گھر کے باہر نکل رہی ہو نا، ایسا نہیں کہ ان کو قید و بند میں رکھنا، ان کو ان کے والد کے ساتھ، ان کو ان کے بھائی کے ساتھ. سمجھ رہے؟ ہم باہر کی چیزیں بھی سکھائیں، سوشلائز جو زندگی ہوتی ہے، جیسے بینک وغیرہ میں کس طرح جانا، کس طرح سے اپنی فارم وغیرہ فل کرنا، جو بھی چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھیجیں. کوشش یہ ہو کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھیجیں. اگر نزدیک کہیں اسکول ہے، بازار ہے، کہیں نزدیک اگر جانا ہے تو گھر کی عورتوں کے ساتھ بھیجیں. سمجھ رہے؟ جیسے بھابھی ہو گئی، جیسے بہن ہو گئی، چچی ہو گئی. اس طرح سے عورتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو بازار کے لیے یا اسکول وغیرہ جانے کے لیے ہم بھیجیں. لیکن اگر نہیں تو پھر ان کے محارم کے ساتھ، تاکہ بچیوں کے اندر جو ہے نا وہ بے حیائی نہ آئے، ان کی حفاظت ہو. چونکہ ماحول اتنا گندا ہے، اتنا پرفتن ماحول ہے. ہم نے تو اپنی بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اور کانوینٹ اسکول میں ہم نے بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے فراک پہن کے، چھوٹی چھوٹی اسکرٹ پہن کر ہماری بچیاں کانوینٹ اسکول میں جا رہی. کانوینٹ اسکول کے یونیفارم کیسے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی پوری پیر نظر آ رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم کہ ہماری بچیوں کی نظر، ہماری بچیوں پر کس کی کیسی غیر مردوں کی نظر جا رہی ہے راستے میں جو جا رہے ہیں، ہے نا. آج تو 6 مہینے کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر 4 سال 8 سال 10 سال کی بچیوں کی تو دور کی بات ہے. تو ہمیں کیسی حفاظت کرنی ہے، غیر مردوں کے گود میں بچیوں کو نہ دیں. ایسی ان کو بچپن سے ہم بنائیں نا کہ بچیاں مردوں کے پاس جانے سے گریز کریں، ہے نا. بسا اوقات گھر میں انکل آ گئے، جیسے ابا کے دوست ہو گئے، ہے نا، یا ابا کے کزن بھائی ہو گئے جو سگے چچا نہیں ہیں بچیوں کے، لیکن ماں باپ کو ایسے لگتا ہے تو کیا وہ چچا ہے، اور گھر میں اطمینان سے آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو ان کے بازو میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے بچا ہے. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچیوں کو ہم اشارہ کر دیں کہ باہر روم میں جائیں. یعنی اگر ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں یا بڑی گھر کی خواتین بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں یہاں وہاں کی، تو ہم بچیوں کو ان کے بیچ میں بیٹھنے بالکل نہ دیں، یہ مزاج میں ہو. لیکن آج یہ دیکھا گیا ہے کہ بچیاں بیٹھی ہیں اور بڑے بات کر رہے ہیں، اس کی اس کی، یہاں کی وہاں کی، اور ہم کو ایسا لگتا ہے تو کیا وہ 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے. لیکن ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ان کے دماغ، دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہوتی ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں. پھر وہ نفرتوں کی باتیں ہوں، پھر وہ محبتوں کی باتیں ہوں، ہے نا، یا پھر بڑوں کی بڑی باتیں ہوں، وہ بچیاں ان چیزوں کو سننے کی، ان چیزوں میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو بچیوں کے اندر، بچیوں کو بچانا ہے ان تمام چیزوں سے. اور ایک بات یہ کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے جو بوڑھے لوگ تھے، پہلے کے لوگ تھے اپنے بچپن میں بھی، کہ بچیوں کو اپنی کزن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے لڑکیاں لڑکیاں کھیلیں اور لڑکے لڑکے کھیلیں. اور یہی مزاج میں نے استاذہ کے گھر پہ بھی دیکھا ہے. یعنی استاذہ کے گھر پر استاذہ کی چھوٹی بیٹی ہے، جب اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، اور وہ چھوٹا بیٹا اب تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑا ہو گیا ہے، کچھ 12-14 سال کا ہو گیا ہوگا. لیکن جب وہ لوگ چھوٹے تھے، چونکہ استاذہ سے کئی سالوں سے ان کے گھر پر آنا جانا ہے، تو وہ استاذہ اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے دیتی تھی، اور لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ.
سمجھ رہے؟ اور ہمیشہ بچپن سے کہتی تھی کہ بیٹا مرد مرد کے ساتھ بیٹھتے، عورت عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. سمجھ رہے؟ بچپن سے اس چیز کا مزاج بنائیں. ہم کہتے ہیں بچے ہیں اتنا کیا روک ٹوک کرنا چاہیے، ادب سے، محبت سے، پیار سے ان کو سمجھانا ہے. سمجھ رہے کہ بیٹا لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. تو اگر ہم نے بچپن سے نہیں سمجھایا تو وہ کیا ان کے مزاج میں ہے لڑکوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہنسی مذاق کرنا. پھر بڑے ہونے کے بعد ان کی دھڑک کھل جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو اتنی حفاظت کرنی ہے بچیوں کی. ڈھیلا ڈھالا لباس پہنانے کی فکر کریں، چست لباس سے انہیں بچائیں. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں چھوٹے تھے لیکن ہماری والدہ ہم لوگوں کو اگر ہمارا دوپٹہ جیسا نارمل، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، 5ویں میں تھے، 6ٹھی میں تھے، جب ہم تو 3rd کلاس سے ہی اللہ کے فضل سے دوپٹے کا اتنا شوق تھا کہ دوپٹہ لے کر گھومتے تھے، بغیر دوپٹے کے ہم رہتے نہیں تھے. لیکن ہماری والدہ جو ہے نا، ہم تھوڑے بڑے ہوئے 5th میں 6th میں، تو ہم جب دوپٹہ اوڑھتے تھے نا تو ہماری والدہ ہمیں، بچپن تھا، وہ بچپنا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی دوپٹہ یہاں سے وہاں سرک گیا تو والدہ کہتی تھی کیسے دوپٹہ لیو بیٹا، کھول کر لو دوپٹہ. اس طرح سے میں سکھاتی تھی اور وہ چیز ایسی دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اگر امی کو کوئی کپڑا سلا ہوا پہن کر دکھاتے بھی نا، امی فٹنگ کیسی ہے، امی کیسا لگ رہا ہے، برابر سلا ہے نا، وہ کپڑا بھی اگر ہم پہن کر دکھاتے نا تو ہمارے سینوں سے دوپٹہ نہیں ہٹتا، ہم کسی بھی بہنوں کے. سمجھ رہے؟ اپنی امی کے سامنے بھی وہ بچپن سے وہ چیز سکھائی گئی، بتلائی گئی. سختی نہیں تھی، سختی نہیں تھی، اللہ کے فضل سے بہت آزادی کے ساتھ رکھا، لیکن ادب، احترام، طریقہ، سلیقہ، کس طرح سے بیٹیوں کو رہنا چاہیے معاشرے میں، ماحول میں. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اپنی بچیوں کو اس طرح سے، استاذہ کہتی ہے بچیوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن آنکھوں پر انہیں رکھو، نظروں میں رکھو. سمجھ رہے؟ نوالا بچیوں کو سونے کا کھلاؤ لیکن ان کو نظروں میں ایسے رکھو، اچھے سے. تو ہر خواہش کو، ہر تمناؤں کو بچپن سے پوری کی، لیکن ایک لمٹ میں سمجھا کر، محبت سے واقعات سنا کر، دعائیں بتا کر کہ بیٹا باہر جاؤ گی نا تو 4تھا کلمہ پڑھتے پڑھتے جانا. تو جب آپ 4تھا کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. کوئی کیا کہتے ہیں چور ڈاکو اس طرح سے، سمجھ رہے، شیاطین، ساری چیزوں سے اللہ حفاظت کریں گے. چھوٹے تھے ہم، فرسٹ کلاس میں تھے. اب تو ہم پہلی کے بچوں کو بھی اکیلے اسکول نہیں بھیج سکتے، جو ماحول ہے. تو ہم تو چھوٹے تھے لیکن اسکول اکیلے جاتے تھے. والدہ بچپن سے وہ دعائیں، باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت پڑھے بیٹا، 4 کلمہ پڑھتے پڑھتے جانا اسکول تک، 4 کلمہ پڑھتے پڑھتے جانا. تو آج بھی ایسی عادت ہو گئی ہے نا کہ گھر کے باہر نکلتے 4 کلمہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو بچپن سے والدہ، ماں باپ جو بچوں کو سکھاتے ہیں وہ بچپن تک ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ وہ بچپن تک ہوتا ہے. تو بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالے، بیٹیوں کو بیٹا کام کاج میں ہاتھ پیر ماہر ہو. ہم کہہ رہے ابھی اسکول پڑھتی ہے، ایگزام ہے، ٹیوشن ہے، نہ ان کو چھوٹا چھوٹا کام کروانے کی بچپن سے عادت ڈالیں. 4تھی میں 5ویں بیٹا جھاڑو لگا دو، بیٹا پانی بھر دو. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا بڑی ہو گئی 6ٹھی 7ویں میں آ گئی، بیٹا آٹا گوندھ کر دے دو. تو اس طرح سے ان کو بچپن سے کام کروانے کے عادی بنائے. بیٹا بستر لگا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی مزاج میں اتنا زیادہ کام کرنے کا مزاج بچیوں کا ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھ پیر کام کرنے میں ماہر ہوں، ہاتھ پیر کام کرنے میں، خدمت میں آگے ہوں. ان کو فضائل بتانا، ان کو احادیث سکھانا. صحابیات کیسی تھی، کیسے اپنی بچیوں کو سکھلاتی تھی، ہے نا. دور کہیں بھیج رہے تو ان کو ان کے والد کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، محرم کے ساتھ ان کو بھیجے. کہ بغیر محرم کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے لمبا سفر، شرعی سفر بغیر محرم کے نہ کرے، ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے. تو بغیر محرم کے دور نہ بھیجے. کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے دور اگر بھیجنا ہے تو اپنے بچیوں کو اپنے محرم کے ساتھ، محرم سے مراد ان کے سگے بھائی ہیں، ان کے سگے چچا ہیں، ان کے سگے ابو ہیں، سمجھ رہے، ان کے سگے نانا ہیں، سگے دادا ہیں. سگے سے مراد آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا، یعنی ان کے سگے سے مراد ان کے سگے کزن، ابا کے کزن بھائی نہیں، پھوپا کے ساتھ بھیج دیا نہیں، خالو کے ساتھ بھیج دیا نہیں، یہ سب غیر محرم ہے. ہمیں لگتا ہے تو کیا ہوا خالو تو ہے، تو کیا ہوا پھوپا تو ہے، نہیں، غیر محرم ہے.
ہمیں نہیں معلوم کس کی نظروں میں کتنی غلاظت اور کتنی خباثت ہے، تو اپنی بچیوں کی اتنی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 3-4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ بچپن سے اپنی بچیوں کو بہت اپنی مائیں خود بھی اپنے گود میں بیٹھنے کی عادت نہ ڈالیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1.5 سال کی 1.25 سال کی بچیاں ہوگی کہ زمین پہ بیٹھو، یہاں بیٹھو، گود میں بٹھا کر نہ رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ان کو شرعی لباس پہنانے کی فکر کریں، اسلامک لباس، اسلامک کلچر بتائیں، انہیں بیٹھ کے احادیث سنائیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں، انہیں واقعات بتلائیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں امی نے جو واقعات بتلائے ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا ہو، وہ واقعات آج بھی یاد ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے عالمیت کیا تو مدرسے میں سیکھا، جو والدہ نے سکھایا وہ آج بھی یاد ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ان کو واقعات سکھائیں، انہیں بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان کو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو بیٹا اس طرح سے اسکارف اوڑھتے ہیں، بیٹا والد کے سامنے بغیر اسکارف کے نہیں جاتے، بیٹا بھائی کے سامنے بغیر اسکارف کے نہیں جاتے۔ انہیں بچپن سے سکھلائیں، محبت سے، پیار سے، سختی نہ کریں۔ بڑے ہونے کے بعد جب سختی کرتے ہیں تو بچے باغی بن جاتے ہیں، پھر بغاوت پر آ جاتے ہیں۔ بہت قید و بندے میں ایسے نہ رکھیں، ان کو ہر چیز سکھائیں، ان کو ہر چیز بتلائیں، ہر چیز کھانے پینے کی میسر کریں، اپنے ساتھ ہر جگہ لے جائیں۔ سمجھ رہے؟ تاکہ ایک قید و بند کی زندگی بھی نہ ہو۔ اکثر بچیوں کو اتنا زیادہ قید و بند میں رکھا جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بچیاں باغی بن جاتی ہیں۔ سمجھ رہے؟ ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے ایسے جملوں کے ساتھ۔ تو بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت اخلاق کے ساتھ اس طرح سے ہمیں بچیوں کی تربیت کرنی ہے، اور خاص طور پر خدمت کے معاملے میں، کام کاج کے معاملے میں۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مائیں اب جو ہے وہ آقاؤں کو جنم دے گی۔ تو اس کی تفسیر میں یہ کہ مائیں آقاؤں کو جنم کیسے دے گی؟ تو کہا کہ ماؤں کے اوپر ان کی اولاد بڑھ چڑھ کر بولنے لگے گی، خاص طور پر بیٹیاں جن کی مزاج میں ماں باپ کے سامنے نرمی ہوتی ہے، قیامت کے قریب وہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گی۔ آج یہی معاملہ ہے، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں کہ نہیں میں بھی بولنے جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے ماں باپ چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے تمہاری بات میں مانتی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج وہی ماحول ہے نا، قیامت کا قریب کا وقت ہے۔ ہمارے بچپن میں اگر ہم کسی چیز پر ضد کر دے تو والدہ آنکھ دکھا دے تو ہم مان جائیں۔ سمجھ رہے؟ ایک کی پٹائی ہو تو سارے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، وہ مزاج تھا۔ لیکن آج مائیں اولاد سے ڈرتی ہے، پھر وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی اعتبار سے، اسلامک اعتبار سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله عنا